वहदहु ला शरीक के पाक कलाम की तिलावत और प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह मुक़द्दिसा में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद सबसे पहले दुआ गो हूँ अल्लाह वहदहु ला शरीक अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का सदका हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपको मुझे समात फरमाने के बाद अल्लाह अपने हबीब के सदका अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जुमला नफसानी शैतानी ख्वाहिशात से हमलों से अल्लाह वहदहु ला शरीक इस आहकर को महफूज फरमाए। सरवर दो आलम नूर मुजस्सम क़ाइदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह सुनने सुनाने के बाद आपको मुझे अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सामने ज़िल एहतराम वल एहतिशाम सूरा आले इमरान की मैंने एक आया मुबारका तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। सबसे पहले आया मुबारका और तर्जमा समात फरमा लें। इरशाद बारी ताला है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है, वो उनको पाक करता है और उनको किताब व हिकमत सिखाता है, और वह ज़रूर इससे पहले खुली गुमराही में थे। ये आया मुबारका बता रही है पहले नंबर पर कि हुजूर जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो एक नेमत हैं जिस नेमत को देने के बाद अल्लाह भी एहसान जता रहा है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने घर बार दिया, माँ बाप दिए, रिश्तेदार दिए, दुनिया दिया, दुनिया के असबाब दिए, हर शय अल्लाह ने अता फरमाई। लेकिन अल्लाह ने एहसान कि मैंने तुम्हें जनाब पाकिस्तान दे दिया तो मैंने बड़ा एहसान कर दिया, मैंने तुम्हें कहकशाएँ, मैंने तुम्हें ये नज़ारे, ये दरिया, ये पहाड़, ये सब कुछ मैंने दिया, मैंने एहसान कर दिया। नहीं, कहीं पर नहीं है, ये भी उसका एहसान। सेहत, जवानी, ज़ोर, क़ुव्वत, ताकत, ये सब उसका एहसान है, लेकिन जताया कोई नहीं। दिया सब अल्लाह ने, लेकिन एहसान नहीं जताया। लेकिन जब सोने कमली वाली को अता फरमाया लक़द मन्नल्लाह, मैंने एहसान कर दिया जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पाक परवरदिगार आलम, चाँद सूरज सितारे, इनके बगैर तो हम मर जाएं, सूरज न निकले किबला, हमारी खेती ही न पके, चाँद न निकले, फलों में मिठास ही ना आए, ये भी तुम्हारे तेरा एहसान है। आँखें न हो तो मौला हम तो बिल्कुल बेकार हो गए, हम तो धक्के ठुडे खाते फिरेंगे। या अल्लाह कान ना हो, जो बहरे लोग हैं उनसे पूछे कान कितनी बड़ी नेमत है। वो बेचारे ऐसे ऐसे कर के बेचारे, और कभी समझ में आ जाती बात, कभी नहीं आती। आँख, कान, नाक, ये सब कुछ। ये पिछले दिनों में कोरोना चला था, स्मेल ही ख़त्म हो गई थी, टेस्ट ही ख़त्म हो गया था। ज़ुबान का टेस्ट, खाते थे जितना मर्ज़ी तेज़ मिसाला खा लो, ज़ुबान को पता ही नहीं चलता था, नाक को पता ही नहीं चलता। उस वक्त हमें पता चला ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं, स्मेल का महसूस होना, टेस्ट का महसूस होना। मौला ये तमाम की तमाम ऐसी नेमतें हैं जिनके बग़ैर ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन मालिक तूने कहीं पर भी हमें एहसान नहीं जताया। अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाता है, ओ अल्लाह के नेक बंदो, मेरे बंदो, ये याद रखना, ये जितनी भी नेमतें मैंने तुम्हें दी हैं, ये तमाम की तमाम नेमतें सदक़े मुस्तफ़ा तुम्हें अता फरमाई हैं। जिस नेमत के सदक़े हमें ये सारी नेमतें मिली थी, अल्लाह कहता है मैंने वो नेमत तुम्हें अता फरमा दी। आहा हा। हिंदी का एक शेर है जी, ना नैना में जो आन बसो तो मैं नैना झाँप ही लूँ। नैना कहते हैं आँखों को। नैना में जो आन बसो तो मैं नैना झाँप ही लूँ, न मैं देखूँ और को न तो ये देखन दूँ, न मैं खुद किसी को देखने दूँ, न मैं किसी और। आँखों में आओ सोनिया, बस आंखें बंद कर लेंगे। ये है वो इश्क और मोहब्बत
میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا اگرچہ یہ بھی کمال تھا، لیکن حضرت صاحب وہاں سے واپس آنا سب سے بڑا کمال تھا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچا ہے، میں بلا تمثیل، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بندہ صدر پاکستان بن جائے، سب سے بڑی سیٹ، اور اس کو کوئی صدر پاکستان بننے کے بعد تم عام بندے کی زندگی گزارو، صرف سمجھانے کے لیے، اس کی تو ہم مثال بھی نہیں دے سکتے جتنی شانوں کا مالک ہے سونا نبی۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام آیا، فاوحی الی عبدہ ما اوحی کا مقام آیا، جب بندے اور رب کے درمیان باتیں ہوئیں، وہ مقام چھوڑ کے ہم جیسے گناہ گاروں میں آنا، یہ سب سے بڑا کمال تھا حضور کا۔ دنیا کہتی حضور گئے کیسے، میں کہتا ہوں وہ آئے کیسے؟ تمہیں جانا تعجب لگ رہا ہے، مجھے آنا تعجب لگ رہا ہے۔ بندہ جب خالق سے ملاقات کرنے چلا جائے، اس مقام پر اتنی بڑی عظیم جگہ پر براجمان ہو جائے، پھر ہم جیسے گناہ گاروں کے پاس پھر مشکلات کے لیے آئے، حضرت صاحب یہ کمال تھا۔ پوائنٹ آف تھنکنگ، سوچنے کا انداز الٹ ہو گیا۔ جانا بے شک یہ کمال تھا، لیکن حضور آنا اس سے بڑا کمال تھا۔ اتنی بڑی جگہ کون چھوڑتا ہے، اتنا بڑا مقام، عزتیں، اور وہ ذات جس نے ساری کائنات بنائی، وہاں پہ بندہ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تو قرآن کہے لن ترانی، ادھر محبوب سے خود کہا جائے محبوب آ جا، اور آنے کے بعد پھر محبوب جائے، ملاقات بھی کرے، باتیں بھی ہوں، قرآن کہتا ہے سارا کچھ ہوا، لیکن پھر واپس آنا۔ ہاں جی، تو ہم یوں کہیں گے انداز حسینوں سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، وہ جہاں محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ میرے محبوب، میری سنی کملی والے کی ذات، میں صدقے جاؤں قبلہ، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ سنے کملی والے موجود وہاں پر تھے، لیکن دیکھا کسی نے، نظر آیا تو صدیق اکبر کو آیا، نظر آیا تو عثمان غنی کو آیا، نظر آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم کو آیا، نظر آیا تو شیر خدا کو نظر آیا، حضور کے 1,24,000 سے زیادہ غلاموں کو نظر آیا، نہیں نظر آیا تو ابو لہب کو نظر نہیں آیا، ابو جہل کو نظر نہیں آیا، عتبہ شیبہ کو نظر نہیں آیا، محبوب تو وہیں پہ تھے، قصور تیری آنکھ کا تھا۔ حضرت جی، باہر کا نور دیکھنے کے لیے یہ اندر کا نور ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نور ہی بند ہو جائے، یہ بتی بند ہو جائے، باہر جتنا مرضی اجالا ہو، نظر ہی کوئی نہیں آنا، وہ تو یہ دیکھنے کے لیے قبلہ، باہر کا نور دیکھنے کے لیے اندر کا نور ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایمان کا نور ہونا ضروری ہے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے، دیدار مصطفیٰ کے لیے اندر کا نور، ایمان کا نور ہے تو جناب مصطفیٰ نظر آئیں گے، نہیں ہے تو جناب آج بھی کوئی نہیں نظر آندے۔ ہاں جی، جن کو آئے نظر، انہوں نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ میلاد اپنا ربیع الاول شریف چڑھتا ہے نا جی، عجیب عجیب قسم کی پوسٹیں نکل آتی ہیں۔ ان میں سے ایک پوسٹ یہ آتی ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں میلاد منایا؟ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ صدیق اکبر کے زمانے میں اتنی دفعہ میلاد آیا، انہوں نے میلاد منایا، عمر فاروق اعظم کے، عثمان غنی کے، علی المرتضیٰ کے، حسنین کریمین کے۔ آئے ہائے ہائے، بندہ انہاں کو پوچھے تہاڈی مت ماری گئی، مینٹل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا، آؤٹ آف سینس ہو گئے ہو؟ اور میلاد ہم منائے جنہوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے دیدار نہیں کیا، ہم یاد کریں۔ وہ ہستیاں تھیں جو دن بھی حضور کا دیدار کر رہے تھے، رات کو بھی حضور کا دیدار کر رہے تھے۔ ہم تو ذکر کرتے ہیں، وہ تو ہاتھوں کے بوسے لے رہے تھے، وہ تو 24 گھنٹے صبح بھی حضور کی بارگاہ میں تھے، شام کو بھی حضور کی بارگاہ میں۔ میلاد کیا ہے؟ امن کا تذکرہ کرنا، جو 24 گھنٹے ہی مصطفیٰ کے در پہ موجود ہو، اس کو ضرورت ہے کسی شے کی جناب؟ ارے صاحب، بڑے تعجب کی بات ہے، عقلیں دیکھو ان کی ماری گئیں، اور اللہ کے بندے وہ تو
उस सोने का उठना देख रहे थे, बैठना देख रहे थे, जागना देख रहे थे, सोना देख रहे थे, आना देख रहे थे, जाना देख रहे थे, खाना पीना देख रहे थे, मामलात हुस्न मुआशरत देख रहे थे, उनका मुस्कुराना देख रहे थे। यार मैं कहता हूँ हज़रत साहब उनके तो एक एक लम्हा मीलाद का लम्हा था, एक एक लम्हा खुशी का लम्हा था। हम तो हज़रत साहब अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए हुजूर का मीलाद मना लेते हैं, वरना सहाबा तो 24 घंटे ही मीलाद मनाते रहते थे। वो तो हर वक्त हुजूर का, इससे बड़ी किबला क्या सादत होगी कि तुझे हुजूर की सोबत मिल जाए, तुझे उनके दीदार मिल जाए, तुझे उनके दस्त बोसी का मौका मिल जाए, पाबोसी का मौका मिल जाए, हुजूर के साथ उठना बैठना मिल जाए, हुजूर के साथ नमाज पढ़ना मिल जाए, हुजूर के साथ बात करना मिल जाए, हुजूर के साथ लेन देन करना तुझे मिल जाए। और तेरी तो किस्मत अरूज पर है कि तुझे अल्लाह ने अपने महबूब की सोबत अता फरमा दी। इसलिए भाईजान सहाबी किसी भी वली, कुतब, गौस, अब्दाल, उताद, कलंदर, मलंदर सब पीछे साहब रसूल आ गए, क्योंकि रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा आईना न किसी बज़्म ख्याल में, न किसी दुकान आईना साथ। सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं मुर्शिद जिथे आशिक सजदा कर दे दो जुल्फां मुसले जिथे चार मज़र थोड़ी ज़म सोनी जो तो घुट पे आसे भरे हो ओए मक्के की जावा जद याद घर दे हो। सहाबा की शान कुर्बान जाए यार, जिन्होंने हुजूर का उठना बैठना देखना जागना सोना हर शय देखी हो। अच्छा जी, फिर अहादीस मुबारका में, कुरान पाक में देखना मिलाद के अंदर हम क्या करते हैं, हुजूर की शान बयान करते हैं, हुजूर की आमद बयान करते हैं जी, हुजूर कैसे आए, आपकी विलादत कैसी हुई, क्या क्या वाक़यात हुए, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, हमने खुद लिखी हैं, ये कुरान और हदीस से ली हैं। अगर कुरान और हदीस से लिए हैं तो इसका मतलब है कुरान ने भी मिलाद मनाया, हदीस पाक में भी मिलाद मनाया गया। हुजूर से पूछा गया यार साहब पीर शरीफ का रोज़ा क्यों रखते हैं, फरमाया ये मेरी मिलादत का दिन है ना। हुजूर हर पीर को मिलाद मनाते थे, रोज़ा रख के हुजूर हर पीर को मिलाद मना रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है, अभी मैं इनसे पूछ के अपने नबी का जिक्र करूँगा। अकल देखो है, इनके होश देखो। अब मुझे मेरे नबी के जिक्र के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत होगी। जनाब आप हुजूर का मीलाद बना सकते हैं, हुजूर की आमद के तज़किरे कर सकते हैं। अभी अहादीस का ज़ख़ीरा है, ज़ख़ीरा सिर्फ मैं अकली तौर पर आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाह, मैंने एहसान कर दिया, अल्लाह ने एहसान किया तुम पर। मुझे ये बताओ दुनिया दी उसने एहसान नहीं जताया, कायनात दी उसने एहसान नहीं जताया, सारी नेमतें दी एहसान नहीं जताया। हुजूर को देख के अल्लाह कह रहा है मैं एहसान जता रहा हूँ। बड़ा ही ना शुक्र है तू भाई अगर आपके ऊपर कोई एहसान करे आप क्या कहेंगे, चलो नहीं मैंने खुशी नहीं हुई तो मेरे तो एहसान कीता है। या आप कहेंगे आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ ये नेकी की, आपने मेरे ऊपर एहसान किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हक तो ये बनता है ना कि जब कोई एहसान आपके ऊपर करे या तो एहसान का बदला एहसान किया जाए, अगर एहसान नहीं कर सकता तो कम से कम दुआ दी जाए, उसका शुक्रिया अदा किया जाए। बड़ा ही नशुक्रा बंदा भी। अल्लाह कहता है मैंने नबी दे के एहसान कर दिया, अगला कहता है नहीं 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 ये तो मनाना शिरक है, मिलाद मनाना तो शिरक है। ओ अल्लाह के बंदे, मिलाद मनाने से हम ऐलान ये कर रहे हैं मुस्तफ़ा पर अगरचे हमारी जानें कुर्बान हैं, हमारे वो दिलो जान के मालिक हैं, लेकिन खुदा नहीं है। मिलाद मनाकर हम शिरक को तोड़ रहे हैं, हम ये बता रहे हैं ये मखलूक है वो खालिक है, ये मखलूक है वो खालिक है। दूसरी वजह, ये जितनी भी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई हैं ये तमाम की तमाम हुजूर के सदक़े अता फरमाई। हदीस पाक के अल्फाज़ लौला का लमा खलक़तल अफ़लाक, महबूब अगर आप ना होते ना तो मैं ये कायनात भी ना बनाता, आपकी वजह से मैंने ये कायनात बनाई। तीसरी वजह, तमाम की तमाम नेमतें उस वक्त तक आपको फ़ायदा देंगी जब तक आप ज़िंदा हैं। कि भला आपकी आँख कब तक काम करेगी, जब तक जिंदा है।
کان، زبان، ناک، سارا اعضاء کب تک کام کریں گے؟ جب تک آپ زندہ ہیں. لیکن جیسے ہی قبلہ آپ کی روح نکلی، اب کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی جناب افسر نہیں، کوئی نوکر نہیں، کوئی بادشاہ نہیں. ساروں کو کپڑے میں لپٹو، سیدھا دفنا دو، ساتھ کوئی نہیں جاتا. میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی ایسا نہیں سنا. اگر آپ نے سنا ہو تو مجھے بتائیے گا. بیٹا مرا ہو ماں ساتھ دفن ہوئی ہو، بیٹا مرا ہو باپ ساتھ دفن ہوا ہو، بیٹی مری ہو ماں ساتھ دفن ہوئی ہو، شوہر مرا ہو بیوی ساتھ دفن ہوئی ہو. ہمیں نہیں ملتا، ایسا کہیں پر بھی نہیں سنا پڑا کہ کسی کے مرنے کے بعد قبر میں اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ گئے ہوں. یا پھر کبھی ایسا نہیں ملتا کہ جس گھر میں وہ مرا ہو اسی گھر میں اس کی قبر بنا دی ہو کہ ابا جی کا یہ ڈرائنگ روم تھا جی، ابا جی یہاں پر سوتے تھے، لہٰذا ابا جی کی قبر بھی ہم یہیں پہ بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں سنا. بیٹھک میں ابا جی رہتے تھے، لہٰذا بیٹھک میں ان کی قبر بنا دی جائے، نہیں. چاہے ابا جی ہیں، پیسے انہی کے تھے، مکان انہی کا تھا، سب کچھ انہی کا تھا. جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں، نعمتیں ساری ہم سے چھنی، اعضاء ہمارے چلنا بند ہوئے، ہماری اپنی اولاد نے ہمیں نہلایا، کفنایا، جا کے دفنا کے قبرستان میں آ گئے. لیکن میں قربان جاؤں جناب، میں اس نبی کے ترانے کیوں نہ گاؤں جب میرے سارے رشتے چھوڑ کے مجھے قبر میں تنہا آ جائیں گے. وہاں پر سنے نبی جلوہ گر ہوں گے، وہاں پر سونے نبی جلوہ گر ہوں گے. حشر میں جب میرے سارے رشتے چھوڑ جائیں گے اس وقت میرے نبی وہاں جلوہ گر ہوں گے اور وہاں پر میری وہ مشکل کشائی کریں گے. میزان پہ پھنسوں گا، میرا نبی مجھے بچائے گا. میں اپنی شامت اعمال کی وجہ سے جہنم میں جاؤں گا تو میرا نبی مجھے بچائے گا. پھر مجھے یہ بتا، مجھے اب دلیل کی ضرورت ہے؟ اب تجھ سے اجازت کی ضرورت ہے کہ میں اپنے نبی کا ذکر کروں یا نہ کروں؟ تعجب کی بات ہے جب سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ تجھے بچا رہا ہے. کتنا احسان فراموش آدمی ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ یوں دے رہا ہے کہ زندگی میں ہم نے اس کا ذکر نہیں کرنا، ہم نے اس کا میلاد. دیکھو خرافات کے لیے ہر ایک جو ہے نا جی، اہل سنت کبھی کسی چیز کو نہیں کرتے. ہم میلاد کے نام پر ڈانس کرے، ہم اس کو بالکل جائز نہیں کہتے. ڈھول ڈمکے کرے، گول گپاڑے کرے، دوسروں کو تنگ کرے، پریشان کرے، املاک کو نقصان پہنچائے، آتش بازیاں کرے، ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دیں. کرنا ہے ذکر مصطفیٰ کرو، سیرت مصطفیٰ بیان کرو، عظمت مصطفیٰ بیان کرو، قرآن کی تلاوت کرو، حدیث کی تلاوت کرو، سونے کے آنے کے تذکرے کر، سونے کے جانے کے تذکرے کر، سونے کی شفاعت کے تذکرے کر. جب تجھے موقع ملے، جہاں پر ملے، جیسے ملے، اٹھتے بیٹھتے سونے کا ذکر کرتے جا. بلکہ یوں کیا کر کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. عالم یہ ہونا چاہیے، آنکھیں بھی تیری بند ہوں تو تیری زبان پر سونے کا ذکر ہو، یا سونے پہ درود ہو، تیری آنکھیں کھلیں تو سونے کا ذکر ہو، زبان پر تیرے سونے کا درود ہونا چاہیے. ایسا میلاد مناؤ. ہم نے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچایا ہے، ہم نے اپنے پاؤں ہاتھ خود کاٹے ہیں، اور پھر یہ ہم کہیں. اللہ کہتا ہے پھر ایسی نعمت کو میں جب تمہیں عطا فرما رہا ہوں تو پھر میں احسان نہیں کر رہا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یا اللہ تو نے یہ احسان کیوں جتایا؟ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اے ایمان والو، جب کسی کو کوئی چیز دے دو نا تو دینے کے بعد پھر احسان نہ جتایا کرو. تم احسان جتاؤ کہ وہ کہے گا یار کیسا عجیب آدمی ہے، اس نے میرے اوپر احسان بھی کیا، مجھے چیز بھی دی، اور اب مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے یہ دیا نہیں، میں نے یہ نہیں دیا. ہاں جی، کوئی بندہ چیز دے دے اور پھر احسان جتاتا، پھر وہ تو وہی ہے نا جنوں میں دیتا سی، وہی ہے نا ساڈے کولوں روٹیاں لے کے کھانا سے، وہی ہے نا. اللہ کہتا نہیں نہیں ایسی بات نہ کرو. کسی پر احسان کر دیا اب چپ کر جاؤ، اس کو اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو. اچھا جی، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. ریاکاری کرنا چاہتے ہو تم؟ ریاکاری کرنا، ریاکاری سے تمام کے تمام اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے. جتانا نہیں. مالک تو نے محبوب عطا فرمایا اور پھر جتا رہا ہے. لقد من اللہ، احسان جتا رہا ہے. فرمایا ہاں بندہ بندے کے اوپر احسان کرے تو بندہ اور محسوس کرتا ہے، لیکن جب رب کسی کے اوپر احسان کرے تو بندہ خوشی محسوس کرتا ہے. دیکھو میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہوا ہے.
مجھے یہ بھی عطا فرمایا، مجھے یہ بھی عطا فرمایا. پھر اللہ کہتا ہے قدر زر زر قدر مدارت قدر جوہر جوہری. اوے سونے کی قدر سنار کو ہوتی ہے، جوہر کی قدر جوہری کو ہوتی ہے. میں اس لیے احسان جتا رہا ہوں بندہ مومن، اگر مصطفیٰ کی عظمت اور شان کی کسی کو خبر ہے، کوئی جانتا ہے تو وہ ایک ایمان والا مسلمان جانتا ہے. اور کسی کو اس بات کا احساس، اب دنیا خاکے بھی بنا رہی ہے میرے مصطفیٰ کے اور آپ کے خلاف کتابیں بھی لکھ رہی ہے. سادہ سا جواب ہے جناب، چاند پہ تھوکنے سے چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آ کے ہمارا منہ ہی گندا ہوگا، چاند کو کوئی فرق نہیں ہے. وہ اپنی آبا اپنی تابانیوں کے ساتھ، اپنی رانائیوں کے ساتھ اسی طرح چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. پاک پروردگار عالم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کہ تو نے احسان کیوں جتایا؟ رب کریم نے فرمایا اس لیے احسان جتایا کہیں تم بے قدرے نہ ہو جانا. اچھا یا اللہ بے قدرہ بھی ہو جاتا ہے بندہ؟ فرمایا ہاں ہاں، کبھی قیمتی شے ہاتھ لگ جائے تو بندہ اگر اس کو احساس نہ ہو تو بے قدر ہو جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر رب کریم نے فرمایا وجاءت سیارۃ فنصرضا قال یا وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. حسین کائنات حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا، قرآن کہتا ہے پھر ایک قافلہ آیا، اس نے رسی پھینکی. جیسے ہی یوسف علیہ السلام، اچھا میں نے فزیکلی جا کے تو نہیں، البتہ ویڈیو میں نے دیکھا ہے، وہ کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نیچے پھینکا گیا وہ اتنا گہرا کنواں ہے جناب، وہاں پر پورا اندھیرا ہے، یعنی اتنا گہرا ہے وہاں پر روشنی بھی نہیں نیچے پہنچ پا رہی. جیسے وہ رسی پھینکی گئی، قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا رسی آ گئی، آپ فوراً اس کے ساتھ چمٹ گئے اور جیسے ہی باہر آئے، ہائے 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 ہائے، اس بندے کے ہوش اڑ گئے. اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اور فوراً چیخ اٹھا قال یا بشرا ھذا غلام. او دنیا والو دیکھو 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 میرے ہاتھ کیا لگ گیا. جب کسی کے ہاتھ کو خزانہ لگ جائے نا جی، پہلے تو وہ بیچارے کی خوشی سنبھالی نہیں جاتی، وہ بس پھولا پھولا پھرتا ہے، بھی مسکراتا رہے گا، بھی مسکراتا رہے گا. کسی بندے نے بیٹھے 50 کروڑ روپیہ مل جائے، ہاں جی وہ جناب تسی نہ بھی کہو نا ہس، اندر ہاسے رکنے نہیں. وہ 50 کروڑ میں مل گئے جناب، ہاں جی اندر ہاسے رکنے نہیں. نواں گھر مل جائے، کوئی شے مل جائے، تو قرآن کہتا ہے پھر حسین کائنات جب اس کو ملا قال یا بشرا ھذا غلام، شور مچا دیتا، او دیکھو دنیا والے مینوں کی مل گیا، او دنیا والے دیکھو پھر مینوں کی مل گیا. پھر جب قیمتی شے آ جائے نا پاس اور خوشی تھوڑی جی ڈاؤن ہو جائے، پھر اب فکر یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے چھین نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، پھر سکوٹی لاکھ لگتے ہیں، پھر بڑا کچھ لگتا ہے. قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، کہن تو بعد پھر ڈر گیا، ہن لکائے ہن چھپائے. حضور اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. جب یوسف علیہ السلام آئے شے بھی قیمتی، ہن پتر لکایا کی لکنا ہے، جدو اعلان تو خود کر بیٹھے، شور تو خود مچا بیٹھا ہے. دیکھو دنیا والوں میرے پاس کیا ہے. بھائی بھی قریب قریب پھر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ ابا جی کے پاس پہنچ جائے. جب وہ اعلان ہوا قافلے والے بھی اکٹھے ہو گئے، بھائی بھی آ گئے. انہوں نے کہا یہ کیا، یہ کیا؟ نہیں 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 کچھ نہیں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. انہیں تو ہمیں شور مچایا، کی چیز چھپا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں 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 کچھ نہیں، نہیں دکھاؤ دکھاؤ جلدی کرو کھولو. جب پردہ ہٹایا تو یوسف علیہ السلام. اب بھائی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم تو اس کو واپس لے کے جائیں گے. وہ کہتا ہے یار میں نے کنویں سے نکالا ہے، مجھے ملا ہے، میں کیوں چھوڑوں؟ نہ وہ چھوڑنے کو تیار تھے نہ وہ چھوڑنے کو تیار تھے. اب یہ حسین کائنات کی بات ہو رہی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے 10% حسن زمین پر نازل فرمایا ہے، اس 10 میں سے 9% اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور 1% پوری دنیا میں تقسیم کر دیا ہے. یار ایمان سے بتاؤ، جس 1% کی دنیا میں اتنے حسین نوجوان، اتنے گبرو جوان ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھ کے آنکھیں
ان کے اوپر ٹک جاتی ہیں، وہاں سبحان اللہ ربا کیڑا سونا جوان پیدا کیتا ہی، کیڑا خوبصورت جوان پیدا کیتا ہی۔ ابھی 1% حسن کا یہ جلوہ ہے، تو جس کو اللہ نے 90% حسن عطا فرمایا ہو، اس حسین یوسف کا عالم کیا ہوگا؟ ایویں نہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، عورتوں کی انگلیاں ایسے نہیں کٹ جاتی۔ آج بھی مصر کا حسن بے مثال ہے، کیونکہ اللہ نے سونا نبی وہاں بھیجا ہے۔ اس نبی کے قدموں کا صدقہ آج بھی وہاں پر مصر کے قاری جب قرآن پڑھتے جان نکال لیتے ہیں۔ ایڈا سونا قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایڈی سونی تلاوت، میں کہنا جی کمال کر چھڑ دیں۔ وہاں کی آواز ہو، وہاں کا حسن ہو، سبحان اللہ۔ اب دونوں پارٹیاں جناب ایک دوسرے کے سامنے، اب جس نے نکالا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یار ایسا کرو، یہ تمہارا غلام ہے، ٹھیک ہے مان لیا، آئے ہائے ہائے حضرت صاحب ماڑا وقت چل رہا ہوئے نا تو سکے بھرا سکے بھائی اکھاں پھیر لیندے، تو قرآن بتا رہے سکے بھائی تھے، کنویں میں پھینک دیا، جب کنویں سے نکل آیا اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ غلام ہے، یہ نوکر ہے۔ آنکھیں پھر گئیں، یا تھوڑا اقتدار آیا، یا زور آیا، پاور آئی، پیسہ آیا، آنکھیں اپنے آپ پھر جاتی ہیں جناب، پھر کوئی چھوٹا غریب موٹا کوئی نظر نہیں آتا۔ میرے شیخ بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑے افسر کے پاس، ایک بزرگ آدمی آیا، فوراً سے پہلے وہ کہنے لگا بابا جی تو کنی باری کہے تسی اندر نہ آیا کرو جب مہمان بیٹھے ہوں، چلو واپس آؤ، دوڑ جاؤ اندر۔ میرے شیخ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، خیر ہے، آپ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، یہ کون ہے بزرگ؟ کہنے لگے میرا باپ ہے، انہوں عقل ہی کوئی نہیں، یہ میرا پیو ہے، انہوں عقل ہی کوئی نہیں، کس ٹائم اندر آنا ہے کس ٹائم نہیں آنا، کوئی بندہ بیٹھا نہیں بیٹھا، واہ اولادے واہ، تینوں پیسہ مل گیا، تینوں اقتدار مل گیا، تو اپنے پیو کو لی اکھائیں پھیر لیا۔ حضور بہن بھائیوں سے تو آنکھیں پھرتی ہیں، ماں باپ سے آنکھیں پھر جاتی۔ یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی تھے، ایک ہی باپ کی اولاد، لیکن قرآن کہتا ہے آنکھیں پھر گئی انہوں نے، جن کو ملا چھوڑ وہ بھی نہیں رہے، جن کا ہے چھوڑ وہ بھی نہیں رہے، وہ تو صرف اہم سودا بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے تمہارا غلام، لیکن تمہارے پاس رہنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، اس نے تمہارے پاس رہنے کی بجائے خودکشی کو قبول کر لیا، چھلانگ اس نے لگا دی، موت کو اس نے قبول کر لیا ہے، تمہاری جو ہے پاس نوکری سے اس نے اس کو اچھا سمجھا ہے، اس کو بہتر سمجھا ہے، ایسا کرو یار بیچ ہی دو۔ وہ تو پہلے یہی چاہ رہے تھے کہ یوسف یہاں سے جائے، دور جائے، ابا کی آنکھوں سے دور چلا جائے، ہم اپنے باپ کی نگاہوں میں ہم بڑے ہو جائیں، ہم قوت والے ہیں، ہم جماعت والے ہیں، ہم جناب اس کی نظر میں بڑے محبوب ہو جائیں گے۔ لیکن حضور عشق عشق ہے، عشق جنا دی ہڈی ہڈی رچے رچیا، پھر انہیں نہیں جانا، اور عشق جنانی ہڈی نہیں رچی کتے چنگے مالک دے در لا کر صابر بھوکے ننگے۔ حضور وہ اللہ کے نبی تھے یعقوب علیہ السلام، اور نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی جلوائے حسن ذات الہی کا مظہر زمین پر اگر کوئی بن کے آیا ہے تو وہ یوسف بن کے آیا ہے۔ اگر یہاں پر زمین پر کوئی وہ اس باری کا ذات مظہر کا جلوہ بن کے جو آیا ہے وہ یوسف آیا ہے۔ اب یوسف ایک طرف، سارا زمانہ ایک طرف، چاہے جتنے مرضی بھائی ہوتے یوسف کا مقام نہیں لے سکتے تھے، وہ حسین کائنات ہے۔ حضور فرماتے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، اتنی شانہ والا، نبی دا پتر نبی دا پتر نبی دا پتر نبی، ابن نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، وہ بھی کریم وہ بھی کریم وہ بھی کریم، آگے وہ بھی کریم، 4 نسل نبوت کی آگے، پردادا بھی نبی، دادا بھی نبی، باپ بھی نبی، اللہ نے خود بھی ان کو نبوت عطا فرمائے، ایڈا سونا نبی، ایڈی شانہ والا۔ اب قرآن کہتا ہے جب دونوں نے
یہ طے کر لیا کہ ہم اس کو خرید لیتے ہیں، ہم بیچ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن بڑی کمال کتاب ہے جی۔ وہ واقعہ تو ایسے ہی بیان کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جتنی حکمتیں وہ اللہ نے بند کر دی ہیں نا، قبلہ صرف ہم وہ دیکھ لیں نا۔ سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے، جو جمعے والے دن پڑھے فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ سورہ ملک جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے، جو پڑھے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، یہ جو صورتیں ہیں صرف پڑھنے کی حد تک کافی ہیں؟ او بابا، صرف طوطے کی طرح رٹ لینا جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا۔ اس کے اندر جو اللہ نے کہا ہے اس پر جب تک عمل نہیں ہوگا یہ کفایت نہیں کرنے والی۔ ٹھیک ہے، اگرچہ ہم قرآن پاک کی سادہ تلاوت کریں اللہ محروم پھر بھی نہیں رکھتا، اللہ پھر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن مقصد صرف تلاوت کروانا نہیں تھا، مقصد سمجھانا تھا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، اللہ سمجھانا چاہتا ہے ہمیں، وہ یہ پڑھو یہ پڑھو۔ اللہ کے حبیب نے کہا بار بار اس کو پڑھو اس کو پڑھو اس کو پڑھو، مقصد ہے اس کے اندر جو رب نے احکام بیان کیے ہیں، جو حکمتیں بیان کی ہیں ان کو پڑھو۔ اب یہاں پر جو ان کے درمیان میں فیصلہ ہوا، کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے کہا کہ چلو لگاؤ قیمت۔ اس وقت عام غلام کی قیمت بھی 200 درہم تھی، عام غلام کی قیمت، اور جو حسین جمیل ہوتا خوبصورت ہوتا تو اس کی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اب یہ حسین کائنات کا سودا بھائی کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکے، چند کھوٹے سکے، 9 یا 10، ایک مقام پر 18 بھی لکھیں، البتہ 18 ہوں 9 ہوں 10 ہوں، جتنے بھی سکے تھے وہ سارے کھوٹے تھے۔ وہ کھوٹے سکوں کے بدلے یوسف کا سودا ہو رہا تھا۔ ارشاد فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، نہ ان کو قدر تھی نہ ان کو قدر تھی، وہ بھی نہ قدرے تھے وہ بھی نہ قدرے تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے بھائی 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 تاج محمد یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، او بندہ خدا دیکھ بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا حشر کیا، اے اللہ واسطے تو انہیں نہ کری۔ اگر 2 بھائی ہیں، ایک کو اللہ نے قوت عطا فرمائی، دوسرا کمزور ہے، تو قوت والا کمزور کو پکڑے، اس کی مدد کرے۔ 4 بھائی ہیں، ایک کو اللہ نے قوت عطا فرمائی، پیسہ عطا فرمایا، 3 کمزور ہے، قوت والا کمزوروں کو اوپر لے کے آئے۔ 4 اچھے ہو گئے، ایک کمزور ہے، 4 مل کے چھوٹے کو بڑا اوپر کریں، ان کو اوپر لے کے آئے۔ یہ نہیں کہ جناب انہوں نے یا کھوئے سٹ کے مار دیو یا انہوں نے کوڑیاں دے بھاؤ بیچ دیو، نہ قرآن کہتے ہیں انج نہیں کرنا۔ او بابا، جو درد آپ کے دل میں آپ کے بھائیوں کے لیے ہے وہ کسی کے دل میں کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ میرے ماں باپ کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے جو میرے دل میں درد ہے وہ کسی کے لیے نہیں۔ لیکن اگر اس کا ہم دوسرا پہلو دیکھیں تو جتنی نفرت مجھے میرے خاندان والوں سے، میرے بھائیوں بہنوں سے ہے، اتنی نفرت بھی کسی کو نہیں۔ نفرت قرآن کہتا ہے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ جتنی مرضی شان والا وہ بندہ ہو، حسین کائنات ہو، بس دل میں نفرت پیدا ہو گئی، نہیں رہن دینا انہوں، مار دینا انہوں۔ قرآن کہتا ہے وہ حسین کائنات تھا، وہ رب کا نمائندہ تھا زمین پر، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی بھائیوں نے کیا سلوک کیا۔ اب رب کہتا ہے ٹینشن نہ لو، رب کی غیرت بھی، اللہ اکبر، اللہ بھی بڑی غیرت والا ہے۔ رب سونے نے کہا تم نے اس کو چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیچا اور خریدا ہے نا، ہاں جی، اب جب تک پورا مصر میں یوسف کا غلام نہ کر دوں نا، میں نے رب کے نہیں آخر ہے۔ ساری مصر کے ایک ایک جناب جتنا بڑا تھا، چھوٹا تھا، مرد تھا، عورت تھا، بچے تھے، بوڑھے تھے، جتنی زمینیں، کھیت، جتنی تمام کی تمام چیزیں رب سونے نے ساری کی ساری یوسف کے ملک میں لائیں۔ پھر یوسف مالک تھا، وہ سارے غلام تھے۔ انہوں نے کہا تھا نا یوسف غلام ہے،
یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ رب نے کہا پیارے نبی پریشان نہ ہو، تو میرا نبی ہیں، اسینے کائنات ہیں، ہاں جی تے پھر دیکھ ہون جدو تک پورا مصر تیرا غلام نہ کیتا نا تے سوات نہیں ہونا۔ پھر دیکھ لو قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کا پھر مقام اور عزتیں کیا تھیں، پورا مصر یوسف کی ملکیت تھا، رہنے والے اس کی ملکیت تھے۔ ایک وقت یہ تھا اس کی قیمت کوئی نہیں پڑ رہی تھی، ایک وقت یہ تھا کہ ساری چیزوں کا مالک وہی۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، اور بکس کے اندر اتنا آگے نہیں بڑھ جانا کہ جس کے جو فضائل اور کمالات ہیں وہ بھی بھول جانا۔ میرے مصطفیٰ کریم کا میلاد جو ہم منا رہے ہیں، اللہ جو احسان جتا رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان جتانے کا مقصد یہ ہے، اور نبی کے بغض میں اتنے نہ نکل جانا کہ اس کی آمد کو بھی شرک بتانے لگ جانا، اس پر خوشی کا اظہار کرنے والوں کو بھی شرک بتانے لگ جانا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، یا میلاد شریف کا مہینہ چڑھتا نہیں تو جناب نبی نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا، فلانے نے میلاد منایا، اینی واری منایا، اینج کیتا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، جو 24 گھنٹے رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، جو 24 گھنٹے حضور کا دیدار کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں، کوئی سسر بن رہا ہے، کوئی داماد بن رہا ہے، کوئی کسی طرح نمازوں کی، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں وہ جلوہ گر ہیں، وہ 24 گھنٹے دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے جناب؟ ضرورت ہمیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم اس یار کے جلووں کے تذکرے کریں گے، ہم اس کی آمد کے تذکرے کریں گے۔ قرآن میں ایک نہیں بے شمار مقامات پر عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کا ذکر کیا گیا۔ اب انشاءاللہ زندگی رہی تو حضور کے صفات، عظمت، شان میں عرض کرتا رہوں گا۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، حضور کی آمد پر یہ جو واقعات ہوئے ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی بیٹھے ہوئے، سرکار بھی جلوہ گر، آپ کے چچا جان بیٹھے ہوئے، حضرت عباس مسکرائے، حضور نے فرمایا چچا کیا بات ہے مسکرا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کا بچپن یاد آ گیا۔ فرمایا اچھا کیا بچپن یاد ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا جی آپ کا بچپن تھا، آپ جھولے میں تھے، اور ہماری مائیوں کی نا جی عادت ہے وہ چارپائی کے ساتھ چھوٹا سا جھولا بنا لیتی، تو آپ جھولے میں تھے۔ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا جدھر جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ جا رہا تھا نا، ادھر ادھر چاند بھی گھوم رہا تھا۔ اب یہ پنگوڑے کی بات ہے، پنگوڑے کی۔ حضور مسکرایا، آپ نے فرمایا ہاں ہاں مجھے وہ زمانہ یاد ہے۔ حضرت عباس بڑے حیران ہو گئے، اچھا آپ کو وہ زمانہ یاد ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، میری ماں نے مجھے ذرا سخت باندھ دیا تھا، میں ہاتھ ہلا کے نا جی اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا، تو جدھر جدھر میرا ہاتھ جا رہا تھا میری انگلی ہل رہی تھی، چاند بھی ادھر ادھر ہل رہا تھا۔ اب یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ میرے سونے نبی نے بیان کیا، حضور نے ہمیں بتایا۔ حضور فرمانے لگے چچا آپ حیران ہو رہے ہیں، مجھے وہ زمانہ یاد ہے؟ ہاں۔ فرمایا میری شان تو اس سے بھی آگے ہے، ابھی میں ماں کے پیٹ میں تھا، عرش کے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سن رہا تھا۔ یہ شانیں ہمیں کس نے بتائیں؟ حضور نے بتائیں۔ حضور کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کی بشارتیں کون دے رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں۔ وَبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ، ہم نے یہ ساری کہاں سے لیا معاملہ؟ یا قرآن سے لیا، یا حدیث سے لیا۔ اب ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا، اب ہمیں ان سے اجازت لینی پڑے گی کہ میں اپنے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے جناب کی وہ محتاج ہوں، اجازت کا محتاج ہوں۔ اور بڑا عجیب امتی ہے یار، اپنے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ وہ حضرت صاحب ہم تو انشاءاللہ لمحہ بلمحہ ہم سوتے جاگتے اپنے سونے نبی کا ذکر کریں گے، اور ہمیں جس دن سے مسلمان نے اپنے نبی کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے نا کہ بلا اس دن سے پریشانیوں نے ہمیں گھیر لیا، ایک ہی راہ نجات ہے بس، وہ ہے دامن مصطفیٰ۔ آپ دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، یہ معاشی بحران، معاشرتی مسائل، خدا کی قسم یہ مسئلے کوئی نہیں، در مصطفیٰ کے یہ راہ گزر کی جو خاک ہے، یہ اس خاک کے صدقے اللہ سارے مسائل حل کر دے گا۔ اللہ سونے نبی کے مجھے ایک شعر آخری سماعت فرمایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، ارہ برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ وہ عربی کے اندر اگر اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ آتا ہے اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ اگر سادہ لفظوں میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو یا رسول اللہ آپ سونے کی آمد کے بعد کملی والیا اب قیامت تک جتنے بھی واقعات ہوں گے ہر واقعے میں تیرے غلاموں کی مثال دی جاتی رہے گی،
تلوار بازی میں ہو، شجاعت میں ہو، انتظام میں ہو، خدا کی قسم اب جب بھی ذکر ہوگا حضور کے غلاموں کا ذکر ہوگا، تیرا ذکر ہوگا سنا گیا۔ اب ایمان سے بتائیں پوری دنیا کے اندر جرنیل پیدا ہوئے ہیں، خالد بن ولید جیسا کوئی ماں کا لال پیدا ہوا ہے نبی کا غلام؟ بڑے بڑے حکمران پیدا ہوئے، عمر فاروق جیسا کوئی پیدا ہوا ہے نبی کا غلام؟ حضرت صاحب سیٹلائٹ آج کی بات ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ممبر پر کھڑے ہیں اور کہنے لگے یا ساریہ الجبل، 1400 کلومیٹر دور ساریہ سے کہہ رہے ہو ساریہ پیچھے دیکھ، پیچھے سے دشمن آ رہا ہے۔ حضرت صاحب یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، لیکن مصطفیٰ کا غلام ممبر پر کھڑے ہو کر ہواؤں فضاؤں کو کنٹرول کرتے ہوئے وہاں پر دیکھ بھی رہا ہے، وہاں پہ بتا بھی رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا، فوراً ایڑی ماری زمین پر، اوے رک جا، کیا عمر کے عدل میں کوئی فرق آ گیا؟ میں عدل بھی کروں اور تو پھر بھی کہاں پہ کھڑے رہے تھے۔ آج حضرت صاحب کتنے قیامت تک جب بھی مثال دی جاتی رہے گی حضور کے غلاموں کی مثال دی جاتی رہے گی، یا پھر میرے نبی کی سپاہ سالار میرے نبی جیسا کوئی نہیں، حکمران میرے نبی جیسا کوئی نہیں، باپ میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ تمام رشتہ داروں کے اندر رشتہ داری کا جو جتنا بھی آپ آس پاس دیکھ لیں حضور جیسا کوئی نہیں۔ حضور نے گجروں کو عزت بخشی، دودھ دو کر بکریوں کا، لو جی گجرو تو ساری زندگی تسی کہنا سارے نبی نے بھی کیتا، اسی بھی کر رہے ہیں۔ موچیوں کو حضور نے خود اپنی جوتی شریف کو، اپنے نالین شریف کو ٹانکے لگا کے ان کو عزت بخشی، اس کو ہلکا نہ سمجھنا، تمہارا نبی بھی کام کر رہا ہے۔ تمام مزدوروں کو خندق کے دوران حضور نے ایک ایک نہیں دو دو پتھر، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر مزدوری کر کے حضور نے مزدوروں کو عزت بخشی ہے۔ تمام کے تمام مزدور یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی نے بھی مزدوری کی ہے، ہم بھی اپنے نبی کی وہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ حضور باپ ہو وہ کہہ سکتا ہے میں اولاد کو پال کے حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں، بیٹیوں کا فرض ادا کرنے والا ہو وہ کہہ سکتا ہے میں اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم مثال نہیں دے سکتے، ساری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی، انہوں نے گھر ہی نہیں بنایا، میرے نبی نے گھر بھی بنائے، میرے نبی کی اولاد بھی ہوئی، میرے نبی کے رشتہ دار بھی ہیں جنہوں نے زیادتیاں کی، میرے نبی خاموش رہے، آپ نے احسان کے ساتھ ان کا بدلہ دیا۔ آج جو خاموش رہے وہ کہہ سکتا ہے میں اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ جب بیسر اپنا پیکار ہونے کی ضرورت ہو، جب برسر پیکار ہونے کی ضرورت ہو، میرے نبی کی تلوار باہر نکلی، ہر مجاہد، ہر فوجی، ہر پولیس والا کہہ سکتا ہے میں اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ ہے ہی نہیں جس شعبے میں میرے مصطفیٰ نے اپنی سنتیں نہ بتائی ہوں، ہر شعبے کے اندر۔ اور تم خوش نصیب ہو۔ اب پھر میں پوچھوں کسی سے میں اپنے نبی کا ذکر کروں یا نہ کروں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔